नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, हमारी खुशबख्ती है कि आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं और उनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू है मग़रिबी तहज़ीब की तक़लीद कितनी मुज़िर। आज 14 फरवरी यानी मग़रिबी तहज़ीब की नज़र से देखें तो एक ख़ास दिन, जिसमें नौजवान इस दिन अपने साथी के साथ अपने जज्बात का इजहार करते हैं, साथ घूमते हैं, फिरते हैं, वक्त गुजारते हैं। और इसी बात को अगर हम अपने मुआशरे में देखें, अपने मुआशरे की नज़र से देखें, तो ये बुराई हमारे मुआशरे में भी बढ़ती चली जा रही है। तो अपनी बात का आगाज़ हम मौलाना साहब से यहीं करते हैं, इसी बात के साथ करते हैं कि इस तरह की आज़ादी को अगर इस्लाम की नज़र से देखें तो इस्लाम इस तरह की आज़ादी, इस तरह की बेराहरवी को किस नज़र से देखता है, कितना मायूब समझता है मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मशरिक़ से हो बेजार न मग़रिब से हज़र कर। मशरिक़ से हो बेजार न मग़रिब से हज़र कर। जी। फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। क्या बात। जी जी जी। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि हम इस नज़र से नहीं देखते कि मशरिक़ अच्छा है या मग़रिब अच्छा है। हम तामीरी मकसद पर नज़र रखते हैं। क्या अच्छा है उस पर नज़र रखते हैं। क्या अच्छा है उस पर नज़र रखते हैं। न मशरिक़ की हर बात अच्छी हो सकती है, न मग़रिब की हर बात बुरी हो सकती है, न इसका उलट हो सकता है। जी जी। बल्कि जो बात अच्छी है वो हमें इख्तियार करनी है। अरबी का एक मक़ूला है, खुद मा सफ़ा वदा मा कदिर। जो अच्छा है ले लो, जो गलत है छोड़ते जाओ। सही बात है। तो ये तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए। जिस रोज की, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि इस्लाम इस मामले में हमेशा जो भी उसका नजर देखेंगे आप, वो दरमियान में मुतवाज़िन बैलेंस नजर आएगा। सही सही। वो न तो ये करता है जैसे हमारा पुराना समाज का तरीका रहा है, माँ बाप ने बच्ची की शादी कर दी, बच्ची को निकाह के दिन तक ये पता नहीं है कि बारात कहाँ से आ रही है, कौन लोग हैं, लड़का कैसा है, कुछ पता नहीं। बकरी की रस्सी पकड़ी और मालिक ने पकड़ी और दूसरे मालिक को दे दी, पैसे उससे ले लिए, बात खत्म। बकरी को कुछ पता नहीं कि कहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है। सही, बिल्कुल ये हाल था जी। और अब भी गांव देहात में यही हाल है। इस्लाम न तो इसको पसंद करता है जी, और न इसको पसंद करता है कि लड़की और लड़के मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचानने के नाम पर उसके साथ खूब इख्तिलात हो रहा है, तन्हाइयों में भी रह रहे हैं, जो चाहे समझ में आए कर रहे हैं। सही। और माँ बाप ये सोच के अब क्या करें, नया जमाना है, नया दौर है, इसमें ऐसे ही होता है, हम तो मजबूर हैं। सवाल मेरा यही है मौलाना साहब कि शादी से पहले इस तरह से घूमना फिरना, इतनी आजादी लेना इस्लाम की नजर से हम देख रहे हैं, तो कितना मुज़िर है ये माशरे के लिए। इस्लाम न तो ये कहता है कि इतनी आजादी दी जाए कि लड़का और लड़की कहीं भी आए जाएं, कुछ भी मिले जुले, न इसकी इजाजत देता है, और न ये कहता है कि बिल्कुल एक दूसरे से वाकिफ न हो, बल्कि वो ये करता है कि जहां रिश्ता चल रहा है, लड़की को भी, एक तो बचपन की तो शादी ठीक नहीं है, जवान होने के बाद शादी की जाए, लड़की को भी मालूम हो कि कहाँ बात चल रही है, लड़का कौन है, क्या उसकी तालीम है, क्या खानदान है, और उससे एक दफा मिलने का भी न सिर्फ ये कि इजाजत है बल्कि हुक्म है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि उनसे मुलाकात कर लो, देख लो। और अंसार के बारे में खास तौर पर फरमाया था, कल जिस हदीस का हमने जिक्र किया था, फ़इन्न फ़ी आयुनिल अंसारी शैअन, उन अंसार की ख़वातीन की आंखों में कुछ बात होती है, जरा देख लो। एक हदीस में ये कहा गया है कि इससे ताल्लुकात देर पा होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बौनी से मेरे साथ कहाँ से लगा दिया आपने, मैंने तो पहले देखा नहीं था। या लड़की ये कहे कि ये बालिश भर का लड़का मेरे साथ कहाँ लगा दिया आपने। मुतमईन हो लें, एक दूसरे को देख लें, मुतमईन हो लें, एक मुलाकात कर लें, लेकिन तन्हाई का मौका न दिया जाए। और उंगली टच करना भी जायज नहीं है और तन्हाई में मिलना जायज नहीं है। माँ बाप हैं, एक तरफ जाके वो लड़के मिल लिए, चाय वाय पी ली, कुछ कर लिया, इतने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये चीज जो है मगरिब से आई है और हमारे यहाँ न इस्लाम इसको पसंद करता है, न हमारा कदीम समाज इसको पसंद, हिंदुस्तानी तहजीब में ये इसको गलत समझती है। हमारी तहजीब, हमारी कदीम परंपरा, हमारी कदीम तहजीब जो है हिंदुस्तान की, वो भी इसको पसंद नहीं करती, इस्लाम भी पसंद नहीं करता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ दुनिया का कोई मजहब जो आसमानी मजहब कहलाते हैं, उनमें से कोई मजहब भी इस बात की इजाजत नहीं देगा। सही बात है। इसलिए ये रिवाज जो है
قابل تقلید نہیں ہے، اس کو ہمیں اپنانے سے بچنا چاہیے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تعلقات بنتے ہیں اور اس کے بعد ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم وہیں شادی کریں گے اور ماں باپ مجبور ہو کے ہاں کر لیتے ہیں، اس کے نتائج ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے. فلسفہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو لڑکی مقتدا ہے، مطلوب ہے، اس کا وہ سامنے ہے، اس کی ہر اشارے پر ہاں ہاں کی جا رہی ہے. لڑکا اس کو راضی رکھنے کے لیے ہر ایک بات میں اسے مطمئن کر رہا ہے. میں اگر ذرا محتاط لفظ میں نہ کہوں، آزادی سے کہوں تو دم ہلاتا ہوا پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اس وقت تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آسمان سے تارے توڑنے کی بات ہوتی ہے تو لڑکا جو ہے تارے توڑنے کی کوشش ضرور کرے گا اس کے لیے. لیکن اس کے بعد جب شادی ہو گئی، اب اس کے بعد لڑکا جو ہے شوہر صاحب بن گیا. لڑکی کو چاہ رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے پیچھے چلے. اب وہ معاملہ کیوں پلٹے گا؟ جو بن چکا ہے وہ بن چکا ہے. صحیح. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو شکایتیں فوراً شروع ہو جاتی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں پائیداری نہیں ہوتی. پائیداری نہیں ہوتی. ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں جو اپنی الجھنیں بیان کرتے ہیں، کچھ پڑھنے وڑھنے کے لیے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب حالانکہ یہ شادی ہماری پسند کی ہوئی تھی. میں کہتا ہوں حالانکہ نہیں، یوں کہیے اس لیے کہ یعنی اسی لیے وہ پریشانی ہو رہی ہے کہ تم نے پسند سے کی تھی. اس وقت جو حالات تھے، جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ لڑکا جو ہے اس کی مرضی کے مطابق کاروں میں گھما رہا ہے، چاہے وہ کار مانگی ہوئی ہے کسی کی، شاندار ہوٹلوں میں لے جا کے اسے ناشتے کرا رہا ہے، چاہے اس کام کے لیے پیسے کسی سے قرض ادھار کیے گئے ہوں. ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ لڑکی جو ہے ناتجربہ کار ہوتی ہے. ماں باپ کے معاملے سے اگر کام کیا جائے گا تو ماں باپ خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ان کے خاندانی حالت دیکھتے ہیں، ان کا مکان، ان کا ماضی کیا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. بچہ اور بچی جو ہیں وہ وقتی طور پر لڑکے کی شکل، صورت، قد و قامت اور وقتی طور پر جو دولت کی نمائش ہو رہی ہے اسے دیکھ کر وہ ریجھ جاتی ہے. صحیح بات ہے مولانا صاحب. جو پہلے کشش ہوتی ہے اور پہلے تمام تر چیزیں آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، تو اس کے تئیں آپ کی جو کشش ہے وہ شادی کے بعد باقی نہیں رہتی ہے، جس کے لیے ہم منتظر رہیں گے. جی. اور اس سے بھی اگلی ایک اور بات ہوتی ہے. ایک حساس آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی نے اپنے تمام معاملات میرے حوالے شادی سے پہلے ہی کر دیے، واقعی تو یہ کسی اور کے لیے بھی ایسے حوالے کر سکتی ہے، بلکہ یہاں بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، وفاداری پر بھی شک ہونے لگتا ہے. بالکل. جی. اچھا ایک چیز اور ہے مولانا صاحب، کسی ایک دن کے لیے محبت کو، شفقت کو محدود کرنا کتنا مناسب ہے؟ فادرز ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، پیرنٹس ڈے ہے، ڈاٹر ڈے ہے. یہ رشتے تو ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کی اٹینشن، آپ کی توجہ ان کو چاہیے، آپ کی محبت شفقت ان کو چاہیے. ایک دن، حالانکہ علامتی دن تو ٹھیک ہے کہ یاد دلانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک دن میں اس کو محدود کر دینا کتنا مناسب؟ دیکھیے اس حد تک جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ علامتی طور پر، یعنی اس سبق کو یاد دہانی کے لیے سال بھر میں ایک دن ہم نے مقرر کر لیا کہ آج ہم اس بات کو، اپنے اس فریضے کو یاد کریں گے کہ ماں باپ کی بھی ہماری ذمہ داری ہے، بہن بھائی کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں. اس سبق کو یاد کرنے کے لیے سال میں ایک دو دن کوئی مقرر کر لیں تو ٹھیک ہے. لیکن مدرس ڈے جو ہے اس دن ماں کے پاس جا کے اس کو پاؤں چھو لیے، اس سے محبت کا اظہار کر لیا، امی کیسی ہیں وغیرہ کر لیا، اور سال بھر خبر نہیں لی، بہنوں کی خبر نہیں لے رہے ہیں، بھائیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھ رہے ہیں، چچا کہاں پڑا ہوا ہے اس کا خبر نہیں ہے، سال بھر میں ایک دفعہ چچا کے زیادہ بھتیجے محبت میں آ گئے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ محبت جو ہے یاد دلانے کی حد تک تو ایک دن ٹھیک ہے، لیکن ایک دن میں ہی ساری محبت کا اظہار کر کے سال بھر کے لیے خاموش ہو جانا یہ غلط بات ہے. اس کا مطلب یہ آپ نے ایک رسم بنا لی، رسم سے بنا لی ہے، اور اس کو آپ نے منایا اور اس کے بعد بھول گئے. جبکہ یہ تمام رشتے جو ہیں آپ کے ہر وقت کی توجہ کا مرکز رہنا چاہتے ہیں، بنے رہنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب لوٹ کر اسی جگہ آتے ہیں جو اس طرح کی جو بے روی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، تمام بے تکلفانہ باتیں اس میں ہوتی ہیں اس دوران. مولانا صاحب اس کے مضر نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر کیا مضر نتائج ہوں گے، ان کے خاندان پر کیا مضر نتائج ہوں گے، اور معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہوتی ہے، شرعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کمرے میں تنہائی میں لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے. شیطان کیا کام کرتا ہے؟ ایک دوسرے کو اکساتا ہے اور غلط جذبات کو تحریک دیتا ہے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. دوسرے ہوتا یہ ہے کہ اس ملنے جلنے میں کبھی کبھار چونکہ ایک دوسرے کو جذباتی طور پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہیں، قانونی بندھن اور سماجی بندھن ابھی ہمارے درمیان نہیں ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے آزادی سے بات کرتے ہیں. کوئی کسی بات کو برا لگ رہا ہے، کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ شادی سے پہلے ہی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس جھگڑے کو روکنے کے لیے نہ تو سماجی بندھن وہاں موجود ہے،
نہ مذہبی بندھن نکاح موجود ہے، نہ شادی ہے، نہ کچھ ہے، نتیجہ ہے کہ وہ تعلق ختم ہو گیا، اور اس لڑکی نے بھی یا لڑکے نے بھی کہہ دیا اپنے ماں باپ سے کہ مجھے یہاں نہیں کرنا ہے، وہ بہت بدتمیز ہے، وہ لڑکا ایسا ہے، وہ لڑکی ایسی ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ کوئی بات ایسی تھی جس کو کہنا نہیں چاہیے تھا، زبان سے نکل گئی۔ وہ لڑکی نے کہہ دیا ہمارا جو پرانا دوست تھا وہ تو یہ کرتا تھا۔ اچھا، تمہارا پرانا دوست بھی تھا کوئی؟ وہ ایک سچائی ہے، زبان سے نکل گئی۔ اس بات کی وجہ سے شادی ہونے سے پہلے ہی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں، ملنا جلنا، ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہونا، یہ جائز نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے، سماجی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، نہ دنیاوی لحاظ سے نہ دینی لحاظ سے۔ اور وہ بات ہم نے سنائی تھی، وہ میں پھر دہرا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک نوجوان نے کہا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں اور جبرائیل اور میکائیل اور سارے فرشتے اس پر آمین کہیں، تب بھی تمہاری شادی وہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے پہلے سے لکھ دی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے زیادہ اپنے آپ کو اٹکا دینا کہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کہیں سے کوئی رشتہ آیا ہے تو جو صحیح طریقہ، مسنون طریقہ ہے وہ استخارہ ہے، استخارہ کیا جائے، اور استخارہ بھی کسی عامل سے کسی اور طریقے پر حساب لگانے کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہی جو اسلامی طریقہ ہے وہ استخارے کا وہ کیا جائے۔ دوسرے جو استخارے ہیں ان کو استخارہ نہیں کہہ سکتے، اس کو حساب کہہ سکتے ہیں، کچھ اور چیزیں کہہ سکتے ہیں۔ شریعت جس چیز کی ہدایت کرتی ہے وہ استخارہ ہے، استخارے کے بعد ہی کیا جائے، ورنہ قدم نہ اٹھائے جائے۔ بالکل، جو اسلامی طریقہ ہے اس کو ہمیں فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، تو اس میں خیر و برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بھی آپ سکھی رہتے ہیں اور اس دنیا میں بھی آپ چین و سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ایسی امید کی جاتی ہے۔ مولانا صاحب، ہم جس دن کی بات کر رہے ہیں، جس رشتے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا آگے پیچھے گھومتا تھا اس لڑکی کے، شادی کے بعد شک کرنے میں بھی اس کے کردار پر وہی سب سے آگے ہوتا ہے۔ بالکل، اس کی بنیاد یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا، تم نے فلاں فلاں حرکتیں کی تھی نہیں میرے ساتھ، کسی اور کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ اب وہ قسمیں کھاتی رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، یا وہ لڑکے کے بارے میں لڑکی کہے کہ تم نے فلاں فلاں حرکتیں کی تھی، کسی اور لڑکی سے بھی ایسے ہی ملتے ہوگے، یوں کہ نہیں، اللہ کی قسم، یہ وہ قسم دھرم ہوتی رہے گی۔ لیکن جو ایک مرتبہ دراڑ پڑ جاتی ہے، شیشے میں ایک مرتبہ بال پڑا، وہ دوبارہ نہیں جڑتا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ایک دوسرے کے موبائل تلاش کرتے ہیں، اس کے کوڈ ورڈ پتہ کرتے ہیں، جاسوسی تک ہوتی ہے آج کل کے دور میں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے کہ اس رشتے میں پائیداری نہیں ہے۔ مولانا صاحب، اس برائی کو کس طریقے سے ہم روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس برائی کو روکنے کے لیے جو کسی شخص نے کہا تھا کہ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک اکبر الہٰ نے پردہ نے تعلیم نئی ہو کے پرانی، نے پردہ نے تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ مرد کو سمجھدار، حساس، ذمہ دار اور مضبوط ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر کون لڑکا آ رہا ہے، کتنی مرتبہ آیا، ہماری بچیاں اس سے کس طرح بات کر رہی ہیں، چائے لا کے دینے کے لیے بار بار یہ بیٹی ہی کیوں کہتی ہے، ملازم کو کیوں نہیں لانے دیتی، امی کو کیوں نہیں لانے دیتی۔ اس بات پہ نظر رکھنا گھر کے ذمہ دار کی، جو مکھیا ہے، فیملی کا ہیڈ ہے، اس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی یہ چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ خطرہ آ گیا، سمجھ جانا چاہیے۔ جی، اس لیے ہمیشہ نظر رکھنے کے لیے گھر کی ماں بھی اس چیز کو سمجھے گی، لیکن ماں اس طرح کی چیزوں میں اتنی حساس نہیں ہوتی جتنا مرد ہوتا ہے۔ اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو مولانا صاحب ان کو اپنی دوستی کی طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اور دوستی بھی ایسی کہ ہم سے تو دوستی کرو، لیکن کسی اور سے کرنے میں ہم نظر رکھیں گے۔ وہی چیز جب آپ دوستانہ تعلقات رکھیں گے تو وہ چیز آپ کے ساتھ بانٹ سکتا ہے یا بانٹ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ بات صحیح نہیں ہے، اس راستے پہ چلنا صحیح نہیں ہے، یہ راستہ اسلام کا ہے، یہ راستہ شریعت کا ہے، اس پر چلیے۔ جی ہاں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو قدیم سماج ہے وہ بھی اسلام اور مذہب سے کافی قریب ہے۔ جو ہدایات قدیم سماج دے رہا ہے وہ ہدایتیں بیشتر وہ ہوتی ہیں جس کی شریعت تائید کرتی ہے۔ بے شک۔ اس لیے گھر کے اندر جیسے ہی بچیاں تقریباً 10-11 سال سے اوپر ہوئیں، اس وقت سے اجنبی لڑکوں کا گھر میں آنا بند کر دیجیے۔ اچھا، ہم آزادی بھی بہت دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، آزادی دیتے ہیں، پھر اس کو اس وقت روکنے کی کوشش کرتے ہیں جب روکنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جی، اس لیے
قتل الموذی قبل الایذا، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ موذی جانور کو ایذا پہنچانے سے پہلے مار ڈالیے. بالکل صحیح. خطرے سے پہلے. بارش شروع ہو گئی اس وقت آپ فکر کر رہے ہیں کہ چھت ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہے. اب وقت تھوڑی ہے اس کا. اب تو بھیگتے رہو بیٹھے ہوئے. صحیح بات ہے. جب بارش شروع ہونے کا موسم آ رہا ہے اس سے پہلے اپنی چھت کی مرمت کرنی ہے تو کر لیجئے. سردی آ رہی تو لحاف اور کمبل کا انتظام پہلے سے کر لیجئے. جب سردی ستانے لگی اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں لحاف ملے گا، یہ سمجھداری نہیں ہے. ہر خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ لینا اور اس کا بندوبست کرنا یہی سمجھداری ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے. اور مولانا صاحب آج کے دور کی بات کریں تو آج کے جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، مصروف ماں، مصروف والد، بچے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو جہاں محبت ملتی ہے، جو محبت سے پیش آتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. اس میں ہماری حد سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لینے کی عادت ہے. جی. پھر وہ کیوں ہوئی؟ ہم نے زندگی کی ضرورتوں کو، حوث کو فرق نہیں کیا، بڑھا لیا. زندگی ضرورت کیا ہے، تعیش کیا ہے. ایک ہے ضرورت، ایک ہے تعیش، ایک ہے حوث، ایک ہے واقعی ضرورت. ہم اپنی ضرورت کو، جیسے کل پرسوں میں ایک سوال آیا تھا کہ بغیر ضرورت کے آدمی، لڑکیاں نوکری کر رہی ہیں، کس لیے کر رہی ہیں؟ معیاری زندگی اور بلند ہو اور بلند ہو. اس کے نتیجے میں گھر کی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں. بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں. بچہ یا بچی رات کو 11 بج گئے، 12 بج گئے، وہ کہاں تھے؟ یہیں تھا. یہیں کا مطلب بولو، بتاؤ ہمیں کہاں تھے، کس سے مل رہے تھے؟ جگہ کا نام بتائیے. جی ہاں، جگہ کا نام بتائیے، کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر. جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک آپ سمجھ لیجیے کہ معاملہ خطرناک رخ پہ جا رہا ہے. مولانا صاحب دیکھیے، یہ تو حساس والدین کی بات ہوئی. اگر ہم دوسری طرف لے جائیں تو ایک گھر میں جس میں جھگڑے ہیں، مصروفیت ہے، والد بھی مصروف ہے، والدہ بھی مصروف ہے، اور جب دونوں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے چڑے ملتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یعنی محبت اس گھر میں نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا ہے. اس طرح کا جو ماحول بچے کو ملتا ہے تو بچہ جو کہ بڑا ہو رہا ہے، جوانی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جب وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ محبت نہ ادھر سے مل رہی ہے نہ ادھر سے مل رہی ہے تو وہ محبت باہر تلاش کرتا ہے. کہیں نہ کہیں وہی اس کی یہ بہت بڑی خرابی کی جڑ ہے. میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے قریب نہیں ہے. بچوں کو کیا پیار دیں گے، کیا محبت دیں گے؟ نتیجہ یہ کہ وہ اپنایت کا ماحول ڈھونڈنا ہے. کہیں نہ کہیں آدمی کو اس بات کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک بھوک ہے انسان کی، اسے کوئی چاہت ملے. بے شک جی. جب وہ چاہت کہیں اور دیکھتا ہے تو رفتہ رفتہ اس گھر سے اپنی دلچسپیاں سمیٹ لیتا ہے بغیر اعلان کیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بغیر اعلان کیے اس گھر سے اپنی دلچسپیاں سمیٹ لی، لڑکے نے بھی اور لڑکی نے بھی. اس نے اپنے کوئی اور دوست بنا لیے، اس نے کہیں اور اپنے دوست بنا لی. صحیح. نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ کو اگر آنکھ کھلی ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے. لہٰذا آج کی بات کا جو نچوڑ نکل رہا ہے مولانا صاحب، یہی نچوڑ نکل کر کے آ رہا ہے کہ کسی ایک دن میں تمام تر محبتوں کو مختص کر دینا غیر مناسب ہے. پہلی بات تو یہ کہ محبت چاہے والدین سے ہو، چاہے بہن بھائی سے ہو، چاہے دوست سے ہو، سال کے 12 مہینہ کیجئے، 24 گھنٹے کیجئے، 7 دن کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ مغربی تقلید کی جو اندھی ہوڑ ہے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تیسری بات نکل کر کے یہ آتی ہے کہ یہ دن اس طرح سے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، آزادی لیتے ہیں، باہر گھومتے پھرتے ہیں، اسلام نے اس کو قطعی پسند نہیں کیا ہے. اسلام نے جو روایتی طریقے ہیں، جو شریعت کے جو قانون ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بات کہی ہے. چوتھی بات نکل کر کے یہ آتی ہے کہ ان بچوں پر خاص طور پر نظر ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی محبت لینی چاہیے. آپسی جو انتشار ہیں ان کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. بچوں سے تنہائی کا جو موقع ہے، تنہائی کو بھی دینے سے منع کیا ہے کہ تنہائی جب ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں بچوں کے بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے قدم اٹھانے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرنی ہے، اپنی فیملی سے محبت کرنی ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مفید آپ کی رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے. 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اور پہلی کالر کی شکل میں خوشنما صاحبہ ہیں اور اس کے بعد ہم عرفان صاحب سے بات کریں گے. خوشنما صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. خوشنما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، سوال پوچھیے. جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن فرمائیں. بھائی آپ کا آج کا موضوع بہت اچھا ہے. بہت شکریہ بھائی. اس موضوع کے اوپر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی موضوع پر ماں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ پھپھیاں لوگ ہوتے ہیں، اگر اپنے سے چھوٹے بچے کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب کہ ہم ان کو روک سکیں، لیکن ماں کا بھی ایک اس میں ماں بعض وقت کہتی ہے کہ ہم کو اپنی لڑکیوں پہ بہت بھروسہ ہے.
तो इसके ऊपर भाई कुछ हम आपसे मौलाना साहब से जानना चाहते हैं। आपकी बात किसी हद तक मफहूम हम तक पहुंच रहा है कि बच्चों को के ऊपर माँ का रोल कितना होना चाहिए बच्चों को कंट्रोल करने में, ये शायद पूछना चाहती हैं। बहरहाल बहन, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। इरफान साहब से बात करेंगे। फरमाइए इरफान साहब, क्या पूछना चाहते हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान साहब, खैर मकदम। बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी। जी फरमाइए इरफान साहब, खैर मकदम। जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, जज़ाकल्लाह खैर। और ये जो तस्करा आप करते हैं, आप बहुत ही हम लोगों को कुछ मतलब इनके बारे में मालूमात होता है। कोशिश यही होती है इरफान साहब की अच्छी बातें यहाँ से आप तक पहुँचे और उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। जी इरफान साहब, जी जी फरमाएं। तो मेरा सवाल ये है सर के हम लोग हराम और हलाल को नहीं पहचान पाते, और जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारी मस्जिदों में जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि बिजली जलाते हैं, पानी भरते हैं उससे, और फिर वजू करते हैं, तो लोग बाग इसमें इतराज करते हैं भाई जब आप वजू करते हैं तो वजू कैसे होगा, आप तार डाल के इसमें बिजली जला रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात हमारी समझ में आ गई। बिल्कुल इरफान साहब, और आपकी जो फिक्र है वो बिल्कुल जायज है। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं 2 कॉलर्स के साथ। पहली कॉलर की शक्ल में रेहाना साहिबा इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद है, और उसके बाद निहालुद्दीन साहब से हम बात करेंगे। बहन रेहाना, बताएं आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि आज के जैसा हमारे घर में कोई शय है, जैसा हमारी भतीजी, गौर से सुनिए हमारी बात, आवाज़ बुलंद, जरा जोर से बोलिए। हमारी भतीजी थी, शादी के 8 दिन के बाद जैसा उसकी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, वो बहुत बातें वगैरह करने लगी, यानी फिर मौलाना वगैरह को दिखाए तो बहुत से मौलाना बोले कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर और दिखाए तो पता चला, यानी हम सब वो घर छोड़ चुके अब, तो मौलाना साहब बोले कि उस घर में जिन्नात का असर। तो जैसा अभी मैं कई दिन से सोच रही थी ये बात आप लोगों से करूं या ना करूं, कहीं मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही, लेकिन दिल माने नहीं रहा था, इसलिए आज आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जैसा हम वो घर छोड़ चुके, तो क्या इस वो 5 दिन में हमारी वो भतीजी नमाज वगैरह सब पढ़ रही, तिलावत कर रही, सब कर रही, लेकिन जैसा उसके दिमाग पे कुछ असर हो चुका है, तो जिन्नात का असर है बोलते, लेकिन जैसा हमारे कारोबार में इस सब में हमारी परेशानियों में इस बात का असर है क्या, यानी हम कोई गुनाह कर रहे हैं या हमारे जुबान से कोई गलत बात निकली हो जो उस पाक भी हो, अगर उनको बुरा लगा हो तो यानी हमारे से कोई गुनाह हुआ? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात हम तक पहुंच गई। मौलाना साहब से इस पर तफसीली रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम निहालुद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। फरमाइए निहालुद्दीन साहब, खैर मकदम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम निहालुद्दीन साहब, खैर मकदम आपका। भाईजान, आपसे मेरी एक गुजारिश है जी कि आपकी रमजान में बनारस आप आए, आप बनारस का रुख नहीं करते? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि बखैर आफियत ये सारे काम हो जाए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हो वहाँ पर। जी, मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था, 1-2 बार हमारी बात हुई, मगर हम बात अपनी कह नहीं पाए आपसे। इंशाल्लाह आज आपने अपनी मन की बात कह दी, और कहते हैं ना कि दिल की बात दिल तक पहुंच चुकी है। निहालुद्दीन साहब, सवाल क्या है? सवाल है तारिक अब्दुल्ला साहब से। जी जी, ख्वाब की ताबीर है, फरमाएं। वो हम जानना चाहते हैं। मैं फजर की नमाज में मतलब देख रहे हैं सुबह में कि मैं मस्जिद के अंदर हूँ, अजान दे रहा हूँ फजर की, ये जी 2 बार गलत अजान हुई, तीसरी बार तो दोनों बार लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है देख हमारी अजान गलत है, इसको सही करो। तो तीसरी बार में हमने जो है सही किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो मेरी आँख खुल गई, देखा कि फजर की अजान हो रही है। मैं हाँ बिल्कुल मौलाना साहब, ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है निहालुद्दीन साहब का? आप ये ध्यान कीजिए कि आप किसी आदमी को जब कोई दीन की बात समझाते हैं, उसमें कोई बेहतियाती होती है आपसे जी, उनको सख्ती कर लेते हैं या गुस्सा ले आते हैं या कोई और बात होती है। आप जब दीन की बात किसी बच्चे को, बड़े को समझाएं तो नर्म मिजाजी से और सही मालूमात के मुताबिक पेश किया कीजिए। बस यही मतलब है इसका। जी, इसका इशारा है। बहुत शुक्रिया। बहन रेहाना का सवाल मौलाना साहब, जो भतीजी के ताल्लुक से उन्होंने बताया, असरात की बात कही है, जिन्नात की बात कही है, और घर छोड़ने की बात उन्होंने कही है। उसमें देखिए, मसला घर छोड़ने का नहीं होता है। ये असरात तो ऐसी चीज हैं कि यहाँ परेशान कर रहे हैं, जहाँ आप जाएंगे खुदा न खास्ते वहां भी परेशान कर सकते हैं।
اس کے لیے جو اب سے پہلے ہم نے طریقہ بتایا وہ اپنائیے. 3 دن تک گھر میں صبح اور شام ہلکی آواز میں چاروں کونوں میں اذان کہیے. اذان جی. لڑکیاں عورت اذان نہیں دیں گی, مرد ہی دیں گے, کوئی ان کے گھر کا دے گا. جی. 3 دن تک یہ کیجئے اور سورہ بقرہ پڑھوائیے گھر کے اندر اور آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھیے. بہت شکریہ. ریحانہ صاحبہ کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. ایک اہم سوال جو کہ خوشنما صاحبہ نے ہمیں آج کے موضوع کے تعلق سے ہم تک پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ بھروسہ کرنا, یعنی ماں کا اپنی بیٹی پر یا بیٹیوں پر زیادہ بھروسہ کرنا, زیادہ آزادی دینا کتنا مناسب ہے؟ مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. ارشاد علی. انہوں نے کہا تھا نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق ہے اتنا. نئی اور پرانی روشنی, نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق ہے اتنا. انہیں کشتی نہیں ملتی, انہیں ساحل نہیں ملتا. سبحان اللہ. پرانے زمانے کے لوگ جو تھے ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کو زیادہ روشنی نہیں ملی, جی, یعنی کشتی نہیں ملی, اپنے گھر آ گئے. لیکن نئے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کشتی تو مل گئی لیکن ساحل نہیں مل رہا, چھوٹ گیا. جی, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. آج کا دور مجھے وہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کبھی کبھی لڑکیاں اتنی آزاد ہو جاتی ہیں ماں کی آزادی دینے سے, باپ کی آزادی دینے سے. اور اس معاملے میں ان کی بات سے مجھے اتفاق ہے. لڑکی کو خاص طور پر ماں کو نظر رکھنا اس کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے. آج نوبت یہ ہو گئی ہے کہ شام کو لڑکی یہ کہہ کے جاتی ہے گھر سے کہ امی آج میں اپنے بوائے فرینڈ کے یہاں رہوں گی اور صبح وہیں سے آفس جاؤں گی, میرے انتظار نہ کیجیے گا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کہیں کہ ہم اسے روک تھام کریں گے, نادانی ہے آپ کی. آپ نے جو ہے ہاتھی کے دانت باہر نکلنے دیے, اب واپس نہیں آئیں گے وہ. وقت پر نہیں روکنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے. اب آپ اس کو پھر راستے پہ لانے کی کوشش کریں, گھر ٹوٹ جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, گھر سے واسطہ ختم ہو جائے گا, ماں کے اور بیٹی کے اور باپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. لیکن اب اس کو سیدھا کرنا مشکل ہے. اس لیے پہلے ہی دن سے اس بات پہ نظر رکھیے کہ بچی جو ہے اسکول گئی ہے اور کالج گئی ہے, وہاں سے کس وقت آ جانا چاہیے, چھٹی ہو گئی ہے اور کس وقت آئی ہے, وہ اس پہ نظر رکھیے. آج چھٹی ہے, کہاں جا رہی ہو, وہ کچھ کالج کا کام ہے, یہ کیا کام ہے مجھے بتاؤ. ہر چیز سے باخبر رہیے. بیٹی کو باپ کی نظر رکھنا تو ہر ایک پہ ضروری ہے, لیکن بچی کے اوپر نظر رکھنا ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے. وقت گزرنے کے بعد پھر رونا اور آنسو بہانا یہ نادانی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر خدا پاک کی مدد بھی نہیں آتی, اس لیے کہ تم پہلے اپنی ذمہ داری نظر انداز کر چکے ہو. صحیح بات ہے. اور تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو واپس اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا اس کو واپس آنا, وہ پہنچ جائے گا جہاں گیا. تو یقین تو کرنا ضروری ہے. بیٹی ہے, بیٹی پر یقین کرنا چاہیے, لیکن نگاہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یقین کی بھی ایک حد ہے. جی جی. ہمیں معلوم ہے ہماری بیٹی کہیں نہیں جائے گی, یہ سوچنے کا تمہارے پاس کیا بنیاد ہے؟ کہیں بھی جا سکتی ہے. لیکن آپ کی پرورش اس انداز میں ہو کہ اگر آپ اس سے سوال کر رہے ہیں تو یہ اس امید کے ساتھ کر رہے ہیں, اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بات کا جواب صحیح آئے گا. صحیح آئے گا. اگر آپ نے پوچھا بیٹی کہاں دیر ہو گئی, اب کر کے وہ جواب دے رہی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی پروگرام بنا رہی ہے, کچھ سوچنے کی بات بنا رہی ہے وہ. ورنہ سچائی ہو تو بتا دے کہ فلاں جگہ گئی تھی. صحیح بات ہے. اور اس نے بات کرا دی, ہاں خالہ کے یہاں گئی تھی, خالہ کے یہاں فون کر کے معلوم ہوا ہاں ہمارے یہاں سے سیدھی ابھی گئی. بہرحال نظر رکھنی چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو توازن ہے محبت کا اور کڑی نظر کا وہ بھی ہونا چاہیے. بہرحال 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. علینا صاحبہ سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم سلمہ صاحبہ سے بات کریں گے. بہن علینا بتائیے کیا سوال ہے؟ میرے 2 سوال ہے, پلیز اطہر بھائی فون مت کاٹنا. بالکل نہیں کاٹیں گے, آپ سوال پوچھے بہن. میرا پہلا سوال ہے, میری بہن انٹر میں ہے, آج ان کا پیپر ہے, تو وہ کون سی نماز پڑھ کے جائے. اور دوسرا سوال ہے, میرے ماما کی شادی ہے تو کیا بٹنا لگانا جائز ہے؟ کیا لگانا؟ تیسرا سوال, بٹنا لگانا جائز ہے. بٹنا لگانا, ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے, کیا دولہے کو سیرا باندھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. سہرا, بہت اچھا سوال ہے. بچی ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا. یہیں سے شروعات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم سلمہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں, منتظر ہیں. بہن سلمہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال خواب کے بارے میں ہے. فرمائیں بہن, بتائیں. ایسے میرے خاندان میں سب ماشاءاللہ صوم صلاۃ کے پابند ہیں. میں بھی 7 سال سے ماشاءاللہ مانی پابندی سے نماز پڑھتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں ماشاءاللہ. میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ریگستان میں ہوں, وہاں میرا چھوٹا سا جھونپڑی ہے, اور اس جھونپڑی سے جب میں باہر نکلی ہوں تو 2 شخص ہیں. ایک ایسے شخص ہیں جس کا شکل بالکل دو کیا دیکھے سلمہ صاحبہ؟ وہ سانولے رنگ کے, اور ان کا بال بالکل گھنا اور گدیدار, موٹے موٹے ہو تو بالکل کالے. مطلب 2 شخص دیکھے, 2 آدمی دیکھے آپ نے؟ مجھے لگا تو پھر میں ان کو بلا کے اپنے گھر لائی, اور وہ آہستہ آہستہ آ گئے میرے گھر.
तो 2 कुर्सियां रखी थी, दोनों बैठे, एक तो कुर्सी पर बैठ गए, नीचे बैठे। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप भी कुर्सी पर बैठिए, बोला नहीं मैं नहीं बैठ सकता। तो जी, तो ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है ये आप जानना चाहती हैं? क्या नजर 2 शख्स हैं, उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है गालिबन। उनका जो उन्होंने बताया कि इतने ऐसे आदमी थे और वो 2 शख्स की बात कर रही हैं। उन्होंने उनको कुर्सी पर बिठाया, बुलाया, रेगिस्तान में कहीं जा रही हैं, वहां पर झोंपड़ी है और झोंपड़ी में इन्होंने देखिए आपकी बात हमें पूरी तरह से समझ में नहीं है 2 कौन थे क्या थे। बहरहाल जो भी कुछ था उसके लिए आप अलामत अच्छी है इंशाल्लाह ये, लेकिन 2 करके 4 रकात नमाज पनाह पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला इस ख्वाब को अच्छा बनाए, इसके मुज़िर असरात से हिफाजत फरमाए, अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब अलीना साहिबा का सवाल लेते हैं और एक तो उन्होंने इस दुआ की बात कही है कामयाबी की, जो इम्तिहानात है और इम्तिहानात में देखिए तमाम बच्चे इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं इम्तिहान देने के लिए। कौन सी नमाज पढ़ के जाए, कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए? और मैं हाजत पढ़िए और रब्बि इश्रह ली सदरी ये आयतें पढ़कर फिर जाइए। 2 रकत नमाज हाजत पढ़कर निकलें और साथ में ये दुआ का एहतमाम करें और बिस्मिल्लाह करके पेपर शुरू करें। चलिए पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है, इनके मामू की शादी माशाल्लाह होने वाली है और वो कहते हैं कि बटना लगाना जायज़ है कि नहीं? बटना लगाना जो है एक तरह से आदमी के जो शक्ल सूरत है उसको निखारना होता है। जी जी, उसमें कुछ बेहतियातियां होती हैं, उनसे बचना चाहिए। गैर महरम मिसाल के तौर पर भाभी बटना मलेगी तो भाभी का बटना मलना गलत है। अगर वो खुद मले या उसके दोस्त अहबाब या उसके भाई मले तो कोई हर्ज नहीं है, उसके अंदर कोई गलत चीज नहीं होती। वो हल्दी होती है, वो मलाई जाती है, लेकिन महरम गैर महरम का ध्यान रखना जरूरी है, उसके अलावा फिर कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं है। इनका तीसरा सवाल सेहरे के ताल्लुक से है। सेहरा जो है हल्के फुल्के फूल वगैरह बांध दिए जाएं सर पे तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया। महन अलीना को अपने तीनों सवाल के जवाब मिल गए हैं। अब हम इरफान साहब की बात से पहले 2 कॉलर और हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो रईस साहब, खैर मकदम, आपका सवाल पूछें। रईस साहब खैर मकदम, आपका राह नजात में सवाल पूछें। टीवी की आवाज बंद कर दें। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैंने ख्वाब देखा था सबसे पहले उस बात को कि टीवी की आवाज सबसे पहले बंद कर दीजिए रईस साहब, आपसे बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक ख्वाब देखा था कि मुझे ख्वाब में बकरी नजर आई और जैसे मैं उसके बच्चे बच के जा रहा था तो वो मेरे को टक्कर मारने आई और टक्कर से खून वगैरह निकल आया था मेरे। बस इतना ही। ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच गई। टकराई तो खून निकला आपका। ठीक है, आप बताएं निजाम साहब क्या सवाल है आपका? वो हम धंधा करते साहब, ये धंधे में बहुत परेशानी हो गया मेरे के, धंधे में दिल नहीं हो रहा है। कब्र था मेरे साथ, कारोबार में दिल नहीं लग रहा है, इसका मफहूम यही निकलता है। मौलाना साहब से बिल्कुल हम दरख्वास्त करते हैं कि कुछ मौलाना साहब ऐसा मशवरा दें कि उनका कारोबार चल निकले। देखिए कारोबार नहीं चलना की शिकायत नहीं है, इनकी शिकायत यह है कि कारोबार में दिल नहीं लगता। जी। उसकी बड़ी वजह यह होती है, एक तो हम सेहत के तौर पर कुछ न कुछ कमजोर होते हैं, ग़िज़ाइयत हमारी पूरी नहीं मिल रही है। ग़िज़ा अच्छी खाइए और कम मिक़दार में खाइए जी। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुबह सवेरे 101 मरतबा फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़ ले कीजिए और फजर की नमाज वक्त पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आदमी की जब तबीयत हशाश बशाश ना हो तो किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। सही। और सुबह सवेरे निकल के कोशिश करनी कीजिए, कारोबार के लिए जद्दोजहद कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, नमाज हाजत पढ़िए, सुस्ती काहली को दूर करने के लिए कोशिश भी कीजिए, दुआ भी कीजिए, इंशाअल्लाह ताला दिल लगेगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। रईस साहब का ख्वाब आपके सुपुर्द है मौलाना साहब, उन्होंने बकरी देखी है और उसमें बकरी उनसे टकराई है जिसके नतीजे में खून निकला है। देखिए बकरी जो है कारोबारी अलामत होती है, वो अच्छी चीज होती है, लेकिन बकरी जो है एक पुरअमन जानवर है, उसने टक्कर मारी है, इसका मतलब ये है कि ये इनको ये देखना चाहिए कि अपनी हकीकी जिंदगी में रियल लाइफ में ये कुछ पुरअमन लोगों से भी टकराने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए और नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिए, कुछ थोड़ा सा सदका निकाल दीजिए, इंशाअल्लाह ताला इनके लिए अगर इन्होंने ये कर लिया तो कारोबारी हालात और बेहतर होने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। 2 बहनें हमारी फोन लाइन पर है, रिजवाना साहिबा और बहन साजिदा इस वक्त हमारी फोन लाइन पर हैं। रिजवाना साहिबा पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बावाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे ख्वाब में 1 साल से सफेद कलर दिखता है, बिल्कुल व्हाइट कलर दिखता है और कभी कभी बीच में पीला कलर दिख जाता है,
میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ مطلب اس کا کیا ہے، 1 سال سے برابر اس چیز کی مجھے مطلب خواب نظر آتا ہے. پہلے آپ کو پیلا رنگ نظر آتا تھا، ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب سفید نظر آتا ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے پیلا نظر آتا تھا. بہن ساجدہ، آپ اپنی بات ہم تک پہنچائیں. ساجدہ صاحبہ، ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. ہلو جی فرمائیے. ہاں ہلو، میرے کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجدہ صاحبہ، سب سے پہلے ٹی وی کی آواز آپ کو بند کرنی ہوگی. میرے کو نا ایک خواب پڑا تھا کہ نہیں جی فرمائیں. میرے کو نا ایک خواب پڑا تھا تو کہ میرے کو نا مطلب ایسا خواب پڑا کہ مطلب میرے 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں تو میرے کو ایسا کوئی بولا، مطلب میری شادی ہوئی، میرے 3 بچے ہیں. میرے کو ایسا کوئی بولا کہ ابھی ایک مطلب 2 لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے. میرے کو بولا کہ ایک اور ایک لڑکا ہونا، مطلب 2 بچے ہو جائیں گے. تو مطلب میں نے ایسا دعا مانگی، اللہ تعالیٰ میرے کو ایک اچھے سے ایک لڑکا، مطلب اچھا نیک ایک لڑکا اور ایک ہونا بول کے ایسا دعا مانگی. دعا مانگ کے سو گئی. سو جانے کے بعد میرے کو خواب ایسا پڑا کہ میرے کو لڑکا ہوا. لڑکا ہونے کے بعد میں نا میرا جو لڑکا پیدا ہوا وہ لڑکا میرے بچے اور میرے شوہر کو نلی مت کے مطلب مار رہا ہے. اور میں نے بول رہی ہوں اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا لڑکا کیوں دیے کہ میرے بچے مطلب میرے کو میرے خاندان کو تباہ کر رہا ہے، ایسا کیوں دیے؟ اس کا خواب کا میرے کو خالی مطلب بتاؤ. بالکل مناسب کس طرف اشارہ ہے ساجدہ صاحبہ کے خواب کا؟ دیکھیے، علامت تو جو خواب نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی دعا جو انہوں نے کی تھی اس کے برعکس ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتی رہیں تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہونا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بدل جائے گا. ان کو بار بار نماز پناہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسا نہیں ہوگا جو دکھایا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. عرفان صاحب کے 2 سوال ہیں اور کافی دیر سے منتظر ہوں گے وہ اپنے جواب کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا، کیسے کریں؟ دیکھیے، حلال و حرام کی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہہ فمن اتقی الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ. حلال جو کچھ ہے وہ بھی صاف صاف ہے، دنیا سب جانتی ہے جی. اور حرام چیزیں بھی صاف صاف ہیں، دنیا سب جانتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شک شبے کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں آدمی کو یہ کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ذرا سا بھی شبہ ہو اس سے احتیاط کر لیجیے. اور جہاں تک انہوں نے مسجد کی بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے. کوئی اتفاق سے کسی مسجد میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی ہو، چوری ہے اور غلط ہے. گورنمنٹ کی چوری ہو یا کسی انسان کی چوری ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تار ڈال کے اور بجلی لینا اور اس سے پانی گرم کرنا، چاہے گھر میں ہو یا کسی ایسی اتفاق سے کسی مسجد میں ہو رہا ہو، یہ ناجائز ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چاہے وہ مساجد کی بات ہو، چاہے مسجد ہو، کسی کا گھر ہو، کسی کا آفس ہو، جہاں بھی چوری کی بجلی لی جا رہی ہے وہ ناجائز، وہ غلط ہے. اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے. ندیم صاحب سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں ندیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ندیم صاحب، پروگرام جو ہے مسلسل ہم لوگ دیکھتے ہیں، بڑی رہنمائی ملتی ہے. اسلام کا اور آپ لوگوں کا، مولانا کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں. مساجد کے اندر جو ہے ہم لوگ بنا ٹوپی کے اور بنا سر ڈھکے نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی وہ چاہوں گا میں کہ جیسے آپ ایسے نماز پڑھ لیتے ہیں. بالکل آپ کی بات ہم تک، بالکل ندیم صاحب آپ کی فکر بالکل صحیح ہے اور مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی ہم ضرور لیں گے. لیکن اس سے پہلے علی منصوری صاحب سے ہم بات کریں گے، ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا علی منصوری صاحب، سوال پوچھیے. ہلو، علی صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہے، لیکن ندیم صاحب کی جو فکر ہے مولانا صاحب کتنی صحیح ہے. دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اب سے پہلے بھی یہ بات ہم یہاں بیان کر چکے ہیں جی. وہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر امامہ، اس طرح سے آپ نماز پڑھتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سر میں تیل اکثر لگایا کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ٹوپی چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ تیل کے باوجود ٹوپی اوڑھتے تھے. اور حدیث شریف میں جو سیرت کی کتابوں میں شمائل ترمذی وغیرہ میں آتا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ حضور کی ٹوپی ایسی چکنی رہتی تھی جیسے تیل والوں کی ٹوپی چکنی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ تیل لگنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی چھوڑ نہیں دیتے تھے. تو طریقہ تو یہ ہے، کوئی آدمی اگر کسی وقت ٹوپی نہیں ہے اور بغیر ٹوپی کو پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے. 2 کالر اور ہیں.
خدیجہ صاحبہ ہیں اور عذرا انجم صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ خدیجہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن خدیجہ، فرمائیں۔ جی پہلے تو مولانا صاحب سے دعاؤں کی گزارش ہے، میری امی کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس کے لیے مولانا صاحب دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بہن، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کہیں سے ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر کا ستارہ گردش میں ہوتا ہے، اسے بلندی میں لانے کے لیے کوئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جس سے ستارہ بلندی میں آ جاتا ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں مولانا صاحب بتا دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں درگاہوں پر منت پوری ہونے کے بعد ترازو سے بچوں کو یا بڑوں کو میٹھی چیز سے تولتے ہیں، تو میں منت کے بعد یہ بات مکمل طور پر نہیں پہنچی ہے، لیکن بہرحال آپ تک مفہوم پہنچ گیا ہوگا۔ مولانا صاحب کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بہن عذرا انجم صاحبہ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے بہن عذرا؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے عذرا صاحبہ اور سوال پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ عذرا صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب رضوانہ صاحبہ کی ہم پہلے بات کریں گے۔ رضوانہ صاحبہ نے خواب دیکھا اور خواب میں وہ ذکر کر رہی تھی کہ سفید رنگ اکثر نظر آتا ہے، تو کس طرف اشارہ؟ دیکھیے، خواب میں سفید رنگ نظر آنا اچھا ہے، پیلا رنگ جو ہے رنج و غم کی علامت ہے، سوائے سونے کے۔ سونا اگر کسی نے دیکھا ہے یا بھوسا دیکھا ہے جو جانوروں کو کھلاتے ہیں جی، وہ دیکھنا تو اچھا ہے، باقی اس کے علاوہ پیلا رنگ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے، ان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سفید رنگ دیکھنا اچھا ہے۔ اچھا، خدیجہ صاحبہ کا جو سوالات ہیں، اس سے پہلی جو کالر تھی پریشانی میں گردش کا جو ستارہ ہے اس کے تعلق سے جو انہوں نے بات دیکھیے، کی، دعا کو بھی کہہ رہی ہیں، پریشانی کو بھی کہہ رہی ہیں، جی، اور تو بیچ میں سے ستاروں کو نکال دیجئے، پریشانی آئی اللہ سے دعا کر لیجئے، ستاروں کو بیچ میں لائیں کیوں؟ جی، ہم اگر یوں نہ کہیں کہ ستارہ گردش میں ہے تب بھی پریشانی آئی اللہ سے دعا کریں، ستاروں کی بات اسلام میں نہیں ہے۔ جی، اگر کوئی حساب لگا رہا ہے تو اس کا حساب غلط ہو صحیح ہو، ہم اس سے بحث نہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے مفہوم لیا ہو، اس کو اس طرح سے کہہ دیا جی جی جیسے وقت خراب چل رہا ہے، جی جی، اسے وقت خراب کہہ لیجئے یا پریشانیوں کا دور کہہ لیجئے، جب پریشانی آئے تو اللہ کی طرف توجہ کیجئے، ستاروں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں محبت کے امتحان بھی اور بھی ہیں۔ خورشید صاحب سے بات کریں گے۔ خورشید صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ ہیلو، وعلیکم السلام، فرمائیں خورشید صاحب، کیا سوال ہے؟ جی، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے الیکٹرانک مچھر کا باواز بلند ایک مچھر کا بیٹ آتا ہے جس سے مچھر کو مارا جاتا ہے، تو وہ کس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ آگ سے مچھروں کو جو الیکٹرانک ریکٹ ہوتا ہے ایک، تو اس سے مارنا کیا مناسب ہے؟ ان کا سوال غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کے ذریعے سزا دینے کا حق سوائے آگ کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے۔ اس میں جو ہے جب ہم یوں مارتے ہیں تو اس کے ٹچ ہونے سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس سے وہ مرتا ہے، تو گویا آگ کے ذریعے مارنا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ویسے ماریے دوسرے طریقوں پر، دوا دارو سے، کوئی خوشبو دوسرے طریقوں سے، جی جی، مچھردانی لگا کر، لیکن یہ ریکٹ کے ذریعے جو مارا جاتا ہے یہ آگ سے مارنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔